अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफसर सुल्ताना के अफ़साने। इस सिलसिले में हम 2 कहानियाँ आपकी नज़र कर चुके हैं। अब एक और सच्ची कहानी है जो एक ऐसे मौजू पर है कि जो आपके दिल को छुएगा नहीं, दिल को चीर डालेगा। आप ज़िंदगी के ज़ख्मों पर लिखती हैं और उन्हें इस तरह नुमाया करती हैं कि अगर किसी के दिल में थोड़ा भी दर्द हो तो वो यकीनन इसके हल के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत अल्फाज के इंतखाब के साथ एक खूबसूरत कहानी आपकी नज़र है जिसका उन्वान है अब किसकी जुस्तजू करें। आँख थी कि दहकता अंगारा और फिर दोनों आँखें एक जैसी भी नहीं। बड़न बुआ। जहाँ आरा बेगम ने नागवारी से बड़न बुआ को देखा। खूब मजाक बनवाती हो मेरा। जहाँ आरा बेगम ने चूड़ियों भरा हाथ नचाया और वो गलदान में ज़ोर से पिचकारी मारी, कुर्ता लाल कर डाला। बड़न बुआ तिल मिला गईं। लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मजाक मैं बनवाती हूँ तुम्हारा कि तुम पूरे कराची की लड़कियों को तमाशा बनाती फिरती हो। इतना तो पता ही होगा कि सारे शहर में आशूब चश्म फैली है। वक्ती चीज़ है, ठीक हो जाएगी। पढ़ी लिखी लड़कियों के तो आजकल चश्मे ऐसे भी लग जाते हैं। अब ये बगैर चश्मे के भी तुम्हारे दिल को ना भाई। और तुम्हें नईमा की आंखों में क्या फ़र्क नज़र आ गया? उन्होंने तीखे अंदाज में पूछा। एक छोटी थी, दूसरी बड़ी, 10-20 का फ़र्क था। जहारा बेगम ने जैसे इंसानी जिस्म के माशियात में एमए कर रखा था। बस करो जहारा, बड़न बुआ झुल्ला गईं। तुम अपने इस चश्मे का नंबर ठीक करवाओ। बच्ची की दोनों आंखें बिल्कुल ठीक हैं। मेरे सामने खेलते हुए जवान हुई है। इसी साल एमए किया है। खैर जो कुछ भी है, उन्होंने हथियार डालते हुए कहा, इससे अच्छी लड़की मैं तुम्हें नहीं दिखा सकती। किसी हूर परी के लिए जन्नत में अल्लाह मियाँ को ख़त लिखवाओ, वही उतारेंगे। बड़न बुआ ने झटके से अपना बुर्का उठाया और जाने के लिए खड़ी हो गई। अरे बड़न बुआ बैठो तो सही। जहारा बेगम ने पानदान से मुड़ा तुड़ा बोसीदा नोट निकाला। इतना बोसीदा कि हाथ में घुला जा रहा था। बुरा मान गई। 2 ही तो मेरी औलादें हैं। जुहेब तो अभी बहुत छोटा है, शुएब ही है। बस तुम जानो नस्ल चलेगी, देखभाल कर ही शादी करूँगी। डॉक्टर कहते हैं माँ बाप की नज़र कमज़ोर हो तो बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। बड़ा दिल दुखता है मासूम जानों पर भारी भारी चश्मे। उन्होंने चूना चाटते हुए चटकारा लिया। रहने दो। बड़न बुआ ने नोट मुट्ठी में दबाते हुए आवाज़ भी दबाते हुए कहा, जमीला को भी तुमने इसी तरह मुस्तरद कर डाला। वो कौन सा चश्मा लगाती थी? बस करो बड़न बुआ, जहारा बेगम चिल्लाईं। मेरी आदत नहीं कुछ कहने की। इस नक पिचू से शादी करती? वो कहते कहते मुस्करा दी। जैसे हल चल गया हो कमबख्त मारी के। जिस देर बैठी नाक ही ढूंढती रही। कसम ले लो सिवाय 2 सुराखों के जो कुछ नज़र आया हो। खामोशी रहो जहारा बेगम। आज बड़न बुआ बहुत गुस्से में थी। जहारा बेगम तुम्हें तो राई का पहाड़ बनाने की आदत है। बड़ी माहिर हो इस फन में। ज़रा नथने ही तो ऊँचे थे लड़की के, और क्या बुराई थी? तुम्हें घर भी तो अच्छा चाहिए, कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही पड़ेगा। उन्होंने समझाते हुए कहा। मेरी मानो। वो खिसक कर जहारा बेगम के और नज़दीक हो गई। इधर उधर मुंह मारने के बजाय इस बच्ची से निकाह पढ़वा लो। घर की बच्ची घर में रहेगी, जो खिलाओगी खा लेगी, जो पहनाओगी पहन लेगी। कैसी प्यारी शक्ल है, आंखें भी कमज़ोर नहीं और कोई बीमारी भी नहीं। बड़न बुआ ने हमदर्दी से राफिया को देखा। वो सर झुकाए आटा गूंद रही थी। आसपास से बेखबर, पसीना बह बह कर थोड़ी से नीचे आ रहा था। वो अपनी धुन में मगन थी। लो, ये क्या बात की तुमने? इस निगोड़मारी से ब्याह कराना होता तो अब तक काहे बेटे को कमारा रखती। मर्जी है तुम्हारी। बड़न बुआ ने सांस खींचकर राफिया को पानी लाने के लिए आवाज़ दी। दूसरों के घर बसाने वाली बड़न बुआ की अपनी 2 बेटियां कुंवारी बैठी थीं। ना खर्च होगा न छानबीन की दिक्कत। वो ठंडी सांस लेते हुए बोली। मैं नहीं डरती खर्च और छानबीन करने से। जहारा बेगम ने दांत कचकचा कर उन्हें देखा। बस चलता तो बुढ़िया को कत्थे चूने में लुथेड़ कर पान में लपेट कर मुँह में रख जाती। इतने दिनों से जमा कर रही हूँ, आखिर वो किसके लिए? अरे इस शुएब के लिए तो सारे धंधे कर रही हूँ। फ़िलहाल इस बीसी पर 5वां सेट बनाया है मैंने। सोच लो, बहुत खिदमतें की हैं बच्ची ने तुम्हारी। तुम्हारी घटिया की तकलीफ़ में बुखार में रात रात जागी, ना दिन को दिन देखा ना रात को रात। कुछ तो सिला मिले उसकी मेहनत का। सिला क्या मैंने नहीं दिया? कौन सी कमी की है मैंने? तुम खुद ही गवाह हो, इंसाफ करो। अपनी मर्ज़ी की मालिक है, मैंने कभी रोक टोक नहीं की। पूछ लो
گاؤں تکیے سے پہلو لگائے انہوں نے بھویں چڑھاتے ہوئے کہا، سارا دن تو بیل کی طرح کام میں لگی رہتی ہے، روک ٹوک تم کیسے کر سکتی ہو معصوم جان پر؟ خیر تمہاری مرضی، میں اب چلتی ہوں۔ اب نئی لڑکی کب دکھاؤ گی؟ جہارہ بیگم نے جاتی بڑن بوا کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھو جب بھی موقع ملا، انہوں نے ایک پان اور منہ میں رکھا، تم جانو اپنا تو یہی کام ہے۔ بڑن بوا نے جاتے جاتے اگلدان کا استعمال کرتے ہوئے کہا۔ جہارہ بیگم کی قمیص کا سارا دامن رنگین ہو گیا۔ اللہ جانے بدلا تھا یا اتفاقی حادثہ۔ بڑن بوا دروازے سے باہر نکل چکی تھی۔ بیٹے گھر تو ٹھیک ٹھاک تھا، پر گھر والوں میں تہذیب نام کو نہ تھی۔ صوفے پر پیر رکھ کر تو ان کی اماں بیٹھ گئیں، بہن میز پر چڑھ گئی۔ مومانی نے آتے ہی سر کو کھجانا شروع کر دیا، لگتا تھا من بھر جوئیں پالی ہوں۔ مجال ہے جو لمحہ بھر کے لیے بھی ہاتھ رکا ہو، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، ایسی زبردست متلی ہوئی کہ کچھ خاص کھایا پیا ہی نہیں گیا۔ بس 2-4 سموسے، پیسٹری اور بسکٹ ہی لے سکیں، ویسے چھولے اور دہی بڑے بھی بڑے مزے کے تھے، زیادہ کھا ہی نہ سکیں۔ جہارہ بیگم نے لمبی سی ڈکار لی۔ لڑکی کو بہت دیر بعد لایا گیا، رنگ قد دونوں ہی دب رہے تھے، بال تو پورے سر پر نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ استانی ہے کسی اسکول میں، تم جانو استانیوں کو چشمے ورثے میں ملتے ہیں۔ کھوپڑی پر نام کو بال تھے، اس شادی کے بعد تو گنجی ہو جائے گی۔ خواتین گنجی نہیں ہوتی اماں، یہ نعمت تو مردوں کے حصے میں آتی ہے۔ زہیب نے ہنستے ہوئے ماں کو دیکھا۔ اماں جان صرف اتنا بتا دیں کہ لڑکی میں کوئی اچھائی بھی تھی یا نہیں؟ خواہ بخواہ اتنا بولنا پڑتا ہے، آپ تو تھک جاتی ہوں گی۔ زہیب نے سالن میں آدھی روٹی کا نوارہ بناتے ہوئے منہ میں رکھا۔ کہتے ہی بولنے سے توانائی بہت خارج ہوتی ہے، ان استانیوں سے حال ہو جائے گا۔ چشمہ تو آپ نے سال پہلے پہن ہی لیا ہے، رہے بال تو ستیہ ناش جائے تیرا کم بخت، اب منہ کو آنے لگا ہے۔ میں تو بوڑھی ہوں، میرا اور جوان لڑکیوں کا کیا مقابلہ؟ ایسی ویسی لے آئی تو بیٹا ساری عمر تانے دیتا پھرے گا کہ کیسی بھتنی پلے باندھی ہے، نہ ہتنی نہ بھتنی، اس شش محل میں کون آئے گا؟ وہ صوفے پر بیٹھ کر سالن میں تھوڑی انگلیاں چاٹنے لگا۔ ارے تجھ سے تھوڑی دیر بھی نیچے نہیں بیٹھا جا سکتا؟ ان پتلونوں کو ٹھیک نہیں کروا سکتا؟ لگتا ہے غلاف چڑھا لیا ہو۔ انہوں نے ناگواری سے بیٹے کو دیکھا۔ آپا رافیہ ذرا پانی تو لانا، اماں نے بھابھی کا تذکرہ کرتے کرتے میرا حلق سکھا دیا ہے۔ جا دفان ہو۔ انہوں نے جل بھن کر بیٹے کو دیکھا۔ نیچے والوں سے کہہ پانی جلا دیں۔ اماں، وہ جاتے جاتے مڑا، یہ جو مالک کے مکان کی بیٹی ہے اس کے گھر بھی گئیں؟ آپ درجن بھر سونے کی چوڑیاں پہن کے بھائی کے لیے ٹھیک رہے گی، کالج آتے جاتے دیکھا ہے، انسان کی بچی تو لگتی ہے۔ ارے باولے تو کب سے لڑکیاں دیکھنے لگا؟ انہیں ہنسی آ گئی۔ اور دیکھتا ہے ستیہ ناسی، تو غور سے دیکھا کر۔ ارے وہ چمن تمہیں کیسے ٹھیک ٹھیک لگی؟ اور پھر ہے بھی بڑی بد سلیقہ، نہ کھانا پکانا آئے نہ سینا، سارا دن پلنگ توڑتی ہے۔ کتنے پلنگ توڑے اماں؟ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے پوری بوتل حلق میں ڈال لی۔ باز آ جا، باز آ جا، زیادہ مسخرہ نہ بن۔ انہوں نے جوتی اٹھائی۔ اماں جوتی میں تو کیچڑ لگی ہے، کیا لڑکی والوں کے گھر کوئی جمعدار صفائی کو نہیں آتا؟ چلے لائے میں صاف کر دوں، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ اس دن کے لیے اس مردوں کا پالا تھا کہ بڑا ہوگا تو مذاق اڑائے گا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ باورچی خانے میں برتن دھوتی رافیہ کو ان پر ترس آ گیا۔ زہیب کیوں مومانی کو تنگ کر رہے ہو؟ جاؤ بازار سے املی لا دو۔ املی کیا کریں گی آپ؟ وہ باورچی خانے کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کر ٹانگیں ہلانے لگا۔ شعیب بھائی کے لیے بیگن کا بھرتا بن رہا ہے۔ کیوں آرتی بگاڑ رہی ہیں آپا اس نکھٹو کی؟ زہیب نے ذرا اونچی آواز میں کہا۔ اماں کا لاڈلا بیٹا تو وہی تھا، ڈانٹ ڈپٹ تو زہیب کے حصے تھی۔ نکھٹو؟ جہارہ بیگم کو تو تتیاں نے کاٹ لیا۔ نکھٹو تو ہے ہڈ حرام، نہ کام کا نہ کاج کا، 2.5 مانہ ناچ کا۔ بس بکواس کر لو، زبان خوب چلتی ہے، اسے قرار نہیں آ سکتا۔ اے میرا شعیب تو ہیرا ہے، ڈاکٹر بیٹا۔ ان کی گردن اکڑ گئی۔ اس کی نوکری نہ لگتی تو یہ جگہ جگہ لگے شیشوں والا گھر کاہے کو ملتا؟ کتنا خوبصورت ہے۔ اماں کرائے کا گھر ہے، میں جب بڑا آفیسر بن جاؤں گا نا تو اس سے اچھا گھر خود بناؤں گا، اس میں رافیہ آپا بھی رہے گی۔ کیوں آپا رافیہ؟ اس نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر پیار سے آستین تھامتے ہوئے پوچھا۔ زہیب جاؤ میرے بھائی، جلدی سے لے آؤ، دیکھو سخت گرمی پڑ رہی ہے، میٹھا بھی بنانا ہے، کپڑے بھی دھونا ہے شعیب بھائی کے۔ میٹھا بھی بنانا ہے؟ وہ ابھی تک اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا۔ ستیہ ناش کر دیں گی اس لڑکے کا آپ۔ میں کہتا ہوں آپا رافیہ اتنی خوش آمدیں نہ کیا کریں، اتنی خدمتیں کریں گی اور آنے والی کو آملیٹ بھی بنانا نہ آیا تو شعیب بھائی بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ نہ کرے، رافیہ نے آہ کو اندر ہی اندر چھپا لیا۔
وہ 5 سال کی تھی جب جہارا اسے ناک بھواں چڑھاتے لائی تھیں۔ اپنے شوہر خلیل اللہ کو یوں تو ساری عمر دبا کر رکھا تھا، لیکن اس وقت یتیم و یسیر بھانجی کے لیے وہ اپنی مرضی نہ چلا سکیں۔ ایک یہی تو ننیال کا رشتہ تھا جو لے دے کے رہ گیا تھا۔ خلیل اللہ اپنی بہن کے آخری نشانی کو کسی طور بھی ددیال میں چھوڑنا نہ چاہتے تھے، جبکہ ننھی منی گڑیا سی بیٹی کا باپ بھی 3 ماہ پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ بہن عدت میں تھی کہ ہارٹ اٹیک نے اسے بھی دنیا میں رہنے اور بچی کی پرورش کرنے کی مہلت نہ دی۔ جہارا بیگم، بچی ہمارے ساتھ جائے گی۔ جنازے کے کچھ دیر بعد ہی خلیل اللہ نے اپنا فیصلہ بیوی کو سنا دیا۔ جہارا مصلحتاً خاموش ہو گئیں۔ یوں بھی درد نے عدت کے ختم ہوتے ہی ان کے ساتھ جانا تھا۔ خرچ آدھا رہ گیا تھا۔ ایک بچی، وہ بھی 2-3 سال کے بعد ان کی مددگار بن جائے گی۔ آخر وہ میاں کے کہنے پر رضامند ہو گئیں۔ یوں بھی ان کے زیادہ بچے نہ تھے، بلکہ ایک ہی اولاد تھی، خلیل اللہ کی۔ شعیب 14 سال کا لڑکا بس ہی نور نظر تھا۔ خلیل اللہ بیوی کی عادتوں سے بخوبی واقف تھے۔ بہن نے مرنے سے پہلے جو زیورات اور بانڈز کی شکل میں 40,000 کی رقم ان کے حوالے کی تھی، وہ انہوں نے خاموشی سے اپنے بکس میں رکھ دی۔ اگر خلیل اللہ اس کا تذکرہ جہارا بیگم سے کر دیتے تو شاید وہ ان کی غیر موجودگی میں اتنی جھڑکیاں نہ کھاتی، ملازماؤں کی طرح اسکول سے آتے ہی کام میں جٹ جاتی۔ خلیل اللہ اس بات سے بے خبر رہے کہ بہانجی مومانی کے عتاب کا نشانہ اس وقت تک بنتی رہتی ہے جب تک جہارا بیگم کی نگاہ گلی کے نکڑ سے آتے شوہر پر نہیں پڑتی۔ وقت اپنی رفتار سے دوڑتا رہا، نہ تیز نہ آہستہ۔ خلیل اللہ بھانجی کی ضرورتوں کا خیال رکھتے رہے، بیوی کے مشفقانہ رویے سے مطمئن تھے۔ بھانجی نے کبھی کچھ بتایا نہیں، بتاتی بھی کیسے؟ جہارا بیگم نے کھال کھینچ لینی تھی، گرم چمٹے سے ہتھیلیاں جلا دینی تھیں۔ وہ اندر ہی اندر سہمتی رہی۔ خلیل اللہ کی نیک نیت تھی، اعمال صالح، یتیم و اسیر بچی کی پرورش بغیر کسی لالچ کے کر رہے تھے۔ انہیں قدرت نے مرنے سے پہلے کچھ سال پہلے ایک اور خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ خلیل اللہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ جہارا بیگم کو فقر و غرور سے زمین نظر نہ آتی۔ وہ 2 بچوں کی ماں، وہ بھی بیٹے۔ تنتنے کی ابتدا یوں ہوئی کہ رافعہ کے تماچوں اور گھڑکیوں میں اضافہ ہو گیا۔ اس کی سسکیاں اب رات کی تاریکی میں کوٹھی نما اندھیرے میں گونجتی رہتی۔ وہ تنہا اس بوجھ کو گھسیٹے جا رہی تھی۔ ماموں اب صبح کے نکلے، رات گئے تک لوٹتے۔ بڑے بیٹے کے میڈیکل کے اخراجات اور چھوٹے بچے کی ضروریات انہیں رات تک مصروف رکھتی۔ رافعہ کی پڑھائی کا سلسلہ کئی مہینوں سے منقطع تھا، انہیں خبر ہی نہ ہوئی۔ ہاں، البتہ رافعہ کو یہ بات جہارا بیگم کے تماچے نے فوراً ہی بتا دی تھی کہ گھوڑی ہو گئی ہے، اتنا سلیقہ نہیں کہ کتابیں چھوڑ کر زہیب کو گود میں اٹھا لے۔ سسکیاں بھرتی رافعہ نے زہیب کو فوراً ہی گود میں اٹھا لیا تھا، لیکن اس انکشاف پر کہ وہ لڑکی سے گھوڑی کیسے بن گئی، اور گھوڑی بھی چھوٹی کہ بڑی، اس کی عقل دنوں تک اس گتھی کو سلجھاتی رہی۔ زہیب کی سالگرہ سے چند دن پہلے رات دن کی مصروفیات نے ایک رات خلیل اللہ کی زندگی کا چراغ بھی بجھا دیا۔ وہ دل کو تھامے جہارا سے التجا کرتے رہے، رافعہ کو جگا دو، مجھے ایک امانت اس کے سپرد کرنا ہے۔ وہ تڑپتے رہے، سانسیں کھڑتی رہیں۔ جہاں کم کے باہر سے ہی لوٹ آئیں۔ ایسی کچی گولیاں کہاں کھیلی تھیں، سیدھے سادے خلیل اللہ کو مرتے وقت بھی مات دے ڈالی۔ سو رہی ہے زہیب کے ابا، جاگتی نہیں، کچی نیند ہے، مجھ پر بھروسہ نہیں؟ وہ بلک بلک کر رو دی۔ مجھے تو وہ ان دونوں بچوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ تب اسپتال جاتے جاتے انہوں نے اپنے بکس کی طرف اشارہ کیا، ٹوٹی سانسوں میں کچھ بتایا اور خاموش ہو گئے۔ جہارا بیگم نے مرنے کے بعد عدت کے دوران ہی ہزاروں کا زیور اور بانڈز اپنے قبضے میں کر لیے۔ یہ ان کا حق تھا، کوئی انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا تھا؟ آخر یہ گھر تھا، کوئی یتیم خانہ نہیں کہ شوہر اپنے بیٹوں کے بجائے بھانجی پر بے دریغ لٹائے جاتے تھے۔ جتنا ان کا خرچ ہوا وہ یہ لینے کا حق رکھتی تھی۔ ہر چیز سے بے خبر رافعہ نے اب زندگی کے ہر لمحے سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ زہیب کا تو وہ خیال رکھتی ہی تھی۔ یہ چھوٹا سا گڈا خود اس سے بہت مانوس تھا، نہ ماں کے پاس ہوتا تھا نہ ان کے ہاتھ سے کھاتا تھا۔ جہارا بیگم بھی خوش تھی کہ ایک آیا ملی ہوئی ہے، کاہے کو درد سری اٹھائیں۔ زہیب کے کاموں میں اتنا مزہ آتا تھا جتنا اس لاپرواہ شخص کے جو اس سے کبھی کئی دن بعد ہنس کر ایک آدھا جملہ کہہ ڈالتا۔ سفید گاؤن میں اسٹیٹسکوپ لگائے وہ جب بھی داخل ہوتا 10 بجے 11 بجے، کبھی دوستوں میں 2 بج جاتے، رافعہ منتظر رہتی۔ کھانا کھائیں گے شعیب بھائی؟ نہیں، جاؤ تم سو جاؤ۔ وہ اپنے جوتے اتارنے لگتا۔ تم تھک جاتی ہوں گی رافعہ، سو جایا کرو۔ نرم لہجے میں اس کے وجود کے گوشوں کو ایک نئی تراوٹ بخش دیتا۔ دودھ ہی پی لے؟ ارے بھائی کچھ نہیں، وہ اسے اپنے سے لگتے۔ شکریہ رافعہ، شکریہ۔ اسے ہوش رہتا وہ فرسٹ کزن سے گفتگو کر رہا ہے۔ تم اتنی تکلیف مت کیا کرو رافعہ، پچھلے دروازے میں تالا ڈال کر وہ بڑا والا یہ سامنے کا دروازہ بند کر لیا کرو۔ میرے پاس بڑے تالے کی چابی ہوتی ہے، میں آ جایا کروں گا۔
وہ نرمی سے اسے ایک مشورہ دیتا، زیادہ جاگنے سے آنکھوں میں حلقے ہو جاتے ہیں، صبح بھی تم فجر سے پہلے جاگ جاتی ہو۔ اور رات کے سناٹے میں یہ نرم لہجہ اسے اپنے ماموں کی یاد دلا دیتا، جب وہ تھکی تھکائی تخت پر آڑی ترچھی اونتیں منہ لیٹی انہیں سوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ یہ یہاں سو رہی ہے؟ وہ بیوی سے پوچھتے ہوئے اس کے نزدیک کی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ اسے تو جہاں موقع مل جائے دن بھر سوتی رہتی ہے، اسی سونے کے شوق نے تو پڑھائی چھڑا دی اسے۔ پڑھ لیتی تو اچھا تھا۔ جہارا بیگم کے لہجے میں پیار تھا۔ چلو ہماری بیٹی نے کون سی ملازمت کرنی ہے، ویسے زہیب بھی اسے بہت تنگ کرتا ہے، تھک جاتی ہوگی گود میں اٹھا اٹھا کے۔ کل میں جلدی آ گیا تھا، تم پڑوس میں تھی، ایک ہاتھ سے چاول صاف کر رہی تھی، دوسرے سے زہیب کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور تمہارے ڈاڈلے اس کے بال کھینچ کر خوش ہو رہے تھے۔ کام تو خیر میں اتنا کرواتی نہیں، بس زہیب کو ہی اپنی مرضی سے کھلاتی رہتی ہے، وہ تو اب خود ہی کافی بڑا ہو گیا ہے۔ ویسے لڑکیوں کو محنت کرنے کی عادت ہونی چاہیے، نہ جانے آگے تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ اس کی تقدیر میں تمہارا بیٹا لکھا ہے۔ یہ ماموں خلیل اللہ کی وہ آواز تھی جو رافیہ کی زندگی کا حاصل جملہ بن گئی۔ کیا بک رہے ہو؟ وہ جو بیٹے کے میڈیکل میں جاتے ہی سب کو بدلی بدلی لگ رہی تھی، شوہر کو بھی چونکا گئی۔ میں کسی لیڈی ڈاکٹر سے اپنے بیٹے کی شادی کروں گی؟ ہشت، گھر کی بچی ہے، دیکھی بھالی، شعیب میڈیکل کر لے تو میں بات کروں گا۔ تم نہ کرنا، میں خود یہ بات کروں گی۔ اس عرصے میں تم ٹھنڈے دل سے غور بھی کرنا، یہ میری آرزو ہے۔ خلیل اللہ کی آواز میں التجا شامل تھی۔ وہ کہتے رہے، جہارا بیگم سروتے کی کھٹ کھٹ میں سنی انسنی کرتی رہیں، اور اسے تخت پر لیٹے لیٹے ماموں پر پیار آتا رہا۔ وہ شعیب سے باتیں کرتی چھپ جاتی۔ شعیب کو بھی اپنی پیاری سی فرسٹ کزن، اس کی معصومیت اور بے پناہ حسن کا احساس تھا۔ وہ اس کی ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں، کتابیں وغیرہ جب یاد آتی اٹھا لاتا تھا۔ پھر ماموں خلیل اللہ کی موت کے بعد ہی رافیہ کو یہ احساس ہو گیا کہ اس کی حمایت کرنے والا اب کوئی نہیں۔ جہارا بیگم نے بیٹے کو بھی کیا پٹی پڑھائی تھی کہ وہ اب اس سے بات تک کرنا گوارا نہ کرتا تھا۔ نہ ہوں نہ ہاں، لہجہ بھی تلخ۔ وہ انتظار کے دیے جلائے بیٹھی رہتی، لیکن اسے سراہنے والا کوئی نہ تھا۔ اور تو اور شعیب تو اب خاص طور پر نہ جانے کون کون سی لیڈی ڈاکٹرز کے قصے سناتا رہتا تھا۔ وہ تو بے زبان پرندہ تھی، نہ احتجاج کر سکتی تھی، نہ شکوہ نہ گلا۔ البتہ جہارا بیگم اب الجھنے لگی تھیں۔ اے شعیب، تو ان لڑکیوں کے پیچھے پاگل نہ ہو جانا۔ میں بہو اپنی پسند کی لاؤں گی، ورنہ دودھ نہ بخشوں گی۔ میٹرک کا امتحان پاس کیے آج کل فارغ شعیب منہ ہی منہ میں منمنانے لگ۔ شعیب بھائی کی حرکت پر ہنس پڑتا، جہارا بیگم کھول جاتی۔ تو کیا بڑبڑ کر رہا ہے؟ جا کے پڑھ۔ وہ اسے زبردستی پڑھنے بٹھا دیتی۔ وہ رسالے کو منہ لگائے وقت گزارنے لگتا۔ قمیص دھوتی تھی، موزے کہاں ہیں؟ جوتے پر پالش ہو گئی؟ شعیب کام میں مصروف رافیہ کی طرف چند لمحے مڑتا۔ وہ جی کرتی مزید کچھ سننے کی آرزو میں ہمتن گوش رہتی، لیکن وہ ناشتہ دو کا حکم لگا کر میز پر جا بیٹھتا۔ وہ دوڑ پڑتی، انڈے، مکھن، ٹوسٹ، گرم گرم پراٹھا، اور وہ آس پاس ہی منڈلاتی رہتی، کسی خوبصورت بول، کسی جملے کی منتظر۔ رافیہ کے اندر ٹوٹ جاتا، لیکن ایک نگاہ کی آس لیے رافیہ دیکھتی۔ شعیب کی نظریں مستقل اخبار پر جمی رہتی۔ چائے کا کپ لیتے وقت بھی وہ اخبار ہی دیکھتا رہتا، کہیں بھولے سے نظر نہ پڑ جائے، دن خراب نہ ہو جائے۔ رافیہ تھکے تھکے قدموں سے لوٹ جاتی۔ جہارا بیگم جہاں رات دن بیٹی کی فکر میں سرگرداں تھیں، وہیں رافیہ کے بھی 2-4 رشتے آ چکے تھے، لیکن جہارا بیگم اسے بھی بیاہنا نہیں چاہتی تھیں۔ اب کوئی پیسوں کی گنگا بہہ رہی ہے کہ وہ فوراً ہی نوکر بھی رکھ لیتی۔ ان کا ارادہ تھا بہو کے آنے کے بعد رافیہ کو رخصت کریں گی۔ ظاہر ہے بہو اب جد لانا تھی، تب تک رافیہ سے اچھی ملازمہ انہیں نہیں مل سکتی تھی، لیکن موجودہ رشتہ زہیب اپنے کسی دوست کے بھائی کا لایا تھا۔ آپا رافیہ، وہ باورچی خانے میں گھس گیا، آپ بہت اچھی ہیں، بہت پیاری۔ میں نے آپ کے لیے ایک عدد دولہے کا انتظام کیا ہے، انکار نہ کیجیے گا، اسرار بھائی آپ ہی کی طرح اچھے آدمی ہیں۔ رافیہ تو کیا اقرار کرتی، کیا انکار، وہ تو کسی معجزے کی منتظر تھی، کسی کرشمے کی آرزومند۔ وہ مانی کو کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی تھی، شاید ان کی نگاہ اس پر ہی ٹھہر جائے، وہ اسی کو چن ڈالیں۔ ایک خوش فہمی تھی یا غلط فہمی، وہ اپنی اس طفل پن کو کوئی نام نہ دے سکی۔ وہ گھر کا، گھر والوں کا جی جان سے خیال کر رہی تھی۔ یہ سب اس کا بھی تو ہو سکتا تھا، اور اگر تقدیر نے یاوری نہ کی تو اس کا دل بغاوت کرتا، تو ممانی جان کے احسانات کا بدلہ اتارنے کا اس سے زیادہ اچھا موقع اسے کون سا مل سکتا تھا۔ سمجھوتوں کی عادی رافیہ نے سمجھوتا بھی کر لیا تھا۔ جہارا بیگم نے آج صبح سے چیخ پکار مچا کر 11:30 بجا ڈالے۔
نہانے کے بعد خوشبودار تیل لگایا، ٹرنک کھینچ کر چوڑیاں نکالیں۔ یہ چوڑیاں شعیب نے انہیں کلینک کے افتتاح کے موقع پر بنوا کر دی تھیں۔ شعیب نے آج کالج سے چھٹی کر لی تھی۔ وہ اپنی آپا رافیہ کے لیے بڑا پریشان، منہ سکڑے پڑا ہوا تھا۔ اسرار کے گھر والے 3 بار آ چکے تھے۔ ان تینوں دفعہ جہارہ بیگم نے ہاں یا نہ تو دور کی بات، سیدھے منہ بات بھی نہ کی تھی۔ چائے کے 1 کپ کو بھی اس وقت راضی ہوئیں جب زہیب نے خود باورچی خانے میں جا کر برتنوں کی دھما چوکڑی مچانے کی دھمکی دے ڈالی۔ زہیب ذرا میری جوتی تو دیکھ، نظر نہیں آ رہی، بڑن بھی آنے ہی والی ہوگی۔ اب تو کھانے کا وقت ہونے والا ہے، شام کو چلی جائیے گا۔ اس نے منہ پھلائے پھلائے چپل سامنے لا رکھی۔ تو کیا ہوا، میں کون سا سیروں کھاتی ہوں، 2-4 نوالے چکھ لوں گی، لڑکی والے ہیں، کچھ تو پکایا ہوگا۔ اماں ہم بھی تو لڑکی والے ہیں، وہ تنزیہ مسکرایا۔ ہمارے ہاں تو چائے کا 1 کپ بھی ہنسی خوشی نہیں دیا جاتا۔ زہیب، انہوں نے کھولتی تیر برساتی نگاہیں بیٹے پر ڈالیں۔ تو زیادہ حمایتی نہ بن، میں اس گھر میں شادی نہیں کرنے کی۔ کیوں، کیا برائی ہے ان میں؟ کھاتے پیتے لوگ ہیں، میں اتنا جہیز کہاں سے دوں گی؟ انہوں نے بیٹے کے تیور پڑھ ڈالے تھے۔ بھائی جان کی تو اب کافی انکم ہے، وہ ان کے ڈوبتے لہجے سے کچھ متاثر ہو گیا تھا۔ ہاں، بھائی جان کی کمائی ان پر لٹا دوں، پھر ہاتھ تاپے جاؤں؟ میں کہہ دوں گا ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں، آپ نکاح کر جائیں، وہ مان جائیں گے۔ شریف لوگ ہیں۔ ہاں، ایک تو شریف، ایک وہ شریف۔ اچھا چل میرے بیٹے، رافع سے ذرا کہہ دے کہ میری چادر استری کر دے۔ جہارہ بیگم نے پینترا بدلا۔ برقع چھوڑ دیا اماں؟ وہ ہونٹوں میں مسکرایا۔ سوسائٹی جا رہی ہوں، وہاں برقع لٹکائی کیا اچھی لگوں گی؟ بس بیٹے دعا کرنا بات بن جائے۔ لڑکی BA ہے، گھرانہ تو ایسا شاندار کہ کیا بتاؤں۔ میں نے مچھن خالہ کی بیٹی کی شادی میں ماں کو دیکھا تھا، سر سے پیر تک سونے میں پیلی ہو رہی تھیں۔ پھر ماں سے کر لو نا اماں۔ کمبخت، انہوں نے 2 ہتھ جمایا۔ کیوں بدفالے نکالتا ہے بھائی کے لیے؟ بس اللہ کرے لڑکی پسند آ جائے۔ اماں مجھے لے چلیں، میں پسند کراؤں گا۔ وہ بادام توڑتا ہوا مسکرا پڑا۔ ہاں تو میرا باپ ہے نا، تو جائے گا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، ویسے آپ غصے میں مجھے کچھ بھی نہ بنا لیں۔ اس نے بادام کی گری منہ میں ڈالتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ مردار، تیرا دودھ نہیں بخشوں گی، تو میرے ساتھ الجھا نہ کر۔ اماں بڑن بھی بتا رہی تھیں کہ میں دودھ تو بھینس کا پیتا تھا اور مجھے پالا آپا رافیہ نے ہے، تو پھر آپ کیا بخشیں گی؟ ارے یہ بڑن بوا، ارے یہ فساد کی جڑ ہیں، پھوٹ ڈلوانے والی، آلے میں پوچھوں ان سے۔ وہ اپنی چادر اٹھائے خود ہی رافیہ کے پاس چلی گئیں۔ زہیب نے خاموش کب رہنا تھا، وہ مستقل کئی دنوں سے اپنے جلے پھوپڑے پھوڑ پھوڑ کر تسکین حاصل کر رہا تھا۔ اس شام بھی جہارہ بیگم نامراد و ناکام ہی لوٹی تھیں۔ بڑن بوا بھی شاید تل ملائی ہوئی بلائی ہوئی لگ رہی تھیں۔ اندر نہیں آئیں، باہر ہی سے باہر لوٹ گئیں۔ رافیہ نے مسالہ پیس کر ابھی سل بٹا رکھا ہی تھا کہ جہارہ بیگم کی کڑکڑاتی آواز سنائی دی۔ پانی لا، کدھر مری پڑی ہے؟ زہیب منہ اوندھائے ٹیپ سن رہا تھا۔ جہارہ بیگم کے پیچھے ہی شعیب بھی اندر داخل ہوا۔ رافیہ نے گلاس لا کر جہارہ بیگم کے ہاتھ میں تھمایا۔ انہوں نے 1 گھونٹ پیا اور گلاس دیوار پر دے مارا۔ ساری پیاز لہسن کی بو بھری پڑی ہے اس میں۔ پھوڑ، جاہل، نکمی، کمبخت، مردار، انہوں نے ایک ہی سانس میں ڈھیروں سنا ڈالی۔ زہیب ٹیپ بند کر کے اٹھ بیٹھا۔ شعیب جہاں کھڑا تھا وہیں رک گیا اور سہمی رافیہ اپنا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی پریشانی سے شیشے اٹھانے جھک گئیں۔ لگتا ہے اماں کو لڑکی آج بھی پسند نہیں آئی، زہیب نے رواں تبصرہ شروع کر دیا۔ شعیب ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس کے کئی دوستوں کی شادیاں ہو گئی تھیں، کچھ کی ہو رہی تھیں۔ وہ برسر روزگار تھا، اس کے پیچھے بہت سے لوگ تھے، اصرار کرتے تھے، پوچھتے تھے وہ کیا کرتا، کیا بتاتا، کیا کہتا۔ جہارہ بیگم تھیں کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی نقص نکال کر لڑکی مسترد کراتی تھیں۔ ان پر بھی پابندی تھی، دودھ نہ بخشیں گی، یہی دھمکی تھی، ورنہ لڑکی پسند کرنا کوئی ایسا مشکل کام نہ تھا۔ ابھی تک کئی بچوں کا باپ بن گیا ہوتا۔ بتاتی ہوں کمبخت، بتاتی ہوں، تو مجھ سے اپنا بھیجا نکلوا کر ہی رہے گا۔ ان کی آواز میں حدت تھی۔ سچ کہتا ہوں اماں، تم تو لیڈی ڈائنا اور سارا فرگوسن کو بھی مسترد کر دیتی۔ دیکھ لو، شاہی خاندان انہیں بہو بنا سکتا ہے، پر تم تو ناپسند کرتی۔ وہ بڑا شریر ہو رہا تھا۔ مذاق اڑاتا ہے؟ وہ تو سرتاپا کھول گئیں۔ اس دن بوا نے بھی کافی سنائی تھی۔ جوتی کھینچ ماری پر زہیب نے اندازے کے مطابق فوراً ہی سر نیچے کر لیا۔ نشانے کی پریکٹس نہیں اماں، اس نے اس بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ باہر بندوق اور غباروں والا صبح سے آیا بیٹھا ہے، 4 آنے مانگتا ہے، ہو جائے 2-4 غباروں سے پریکٹس۔
اس کے مشورے پر شعیب ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ سمجھا لے شعیب اسے، کیا ٹکر ٹکر دیکھ رہا ہے؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ اماں، زہیب اتر کر ان کے قریب آ بیٹھا۔ 100 جوتے مار لیں پر میری بات غور سے سنیں، ادھر ادھر منہ مارنے کے بجائے اپنی آپا رافیہ سے شعیب بھائی کی شادی کر دیں۔ رافیہ کا منہ ان تینوں کے سامنے تھا، وہ سر جھکائے شیشے چن رہی تھی۔ نہ جانے اس بات پر اس کے ہاتھوں میں شیشہ کھبا یا پہلے ہی زخمی ہو چکی تھی۔ شعیب کی نگاہیں رافیہ کی سیاہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ کیا کہتی تھیں وہ سمجھے ہی نہ تھے۔ ماں نے انہیں بھی بڑے سہانے خواب دکھا ڈالے تھے۔ ان کے نزدیک وہ نالی کا کیڑا تھی، کیچڑ میں تیرنے والی غلیظ اور حقیر مخلوق، نادار اور مفلس، کم پڑھی لکھی، جس کی ساری خوبیاں یتیمی اور اسیری کی نظر ہو گئی تھیں۔ کم بخت، ایسی بات کیسے نکالی تو نے منہ سے؟ خبردار، یہ نیت تھی تیری؟ ستیہ ناسی، وہ بہن ہے تم دونوں کی، آئندہ ایسی بات نکالی تو جان دے دوں گی، دودھ نہ بخشوں گی۔ انہوں نے زہیب کو تڑا تڑ تھپڑوں سے نوازتے ہوئے زیادہ تیکھی اور ترچی نگاہوں سے شعیب کو دیکھا۔ وہ تو فوراً ہی سر جھکا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ بکتی جھکتی جہارا بیگم بھی بیٹے کے پیچھے چل دیں۔ زہیب نے اندر ہی اندر ختم ہوتی ہوئی رافیہ کا سرخ ہاتھ تھام لیا۔ لہو قطرہ قطرہ بہہ رہا تھا۔ زیادہ گہرا زخم نہ تھا لیکن رافیہ زرد ہو گئی تھی۔ آپا رافیہ، زخم اتنا گہرا نہیں ہے، لائے میں صاف کر دوں۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ڈیٹول سے زخم صاف کر کے اس نے دوائی لگا کر پٹی باندھی۔ آپا رافیہ، اسرار بھائی بہت اچھے ہیں، بڑے سمجھدار انسان کو سمجھنے والے، قدردان۔ آپ کو وہ کسی انسان سے بھی زیادہ خوش رکھ سکتے ہیں، یہ میرا دعویٰ ہے۔ وہ اسے نہ جانے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اچانک ہی یہ بات اس کے منہ سے نکل گئی تھی اور اب وہ پچھتا رہا تھا۔ زہیب، تم میرے لیے اتنا پریشان نہ ہوا کرو۔ پریشان نہیں ہوتا آپا رافیہ، وہ ہلکے سے مسکرایا۔ جب بھی یاد آتا ہے، رات کے کسی بھی پہر آنکھ کھلتی ہے نا رافیہ آپا، تو میں آپ کی خوشیوں کے لیے بہت سی دعائیں مانگتا ہوں۔ اس وقت اللہ میاں بہت قریب ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا، پکارتے ہیں کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، تب میں اللہ میاں سے کہتا ہوں مجھے اپنے لیے نہیں، آپا رافیہ کے لیے بہت سی خوشیاں چاہیے۔ پٹی کی گرہ باندھتے ہوئے آہستہ آہستہ کہتا رہا۔ رافیہ اپنی نم آنکھیں لیے فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ جہارا بیگم تپتی نگاہیں لیے اپنا پندان اٹھا کے اندر آ رہی تھیں۔ اس رات رافیہ کے ذہن نے ایک نئی گربٹ لی۔ معصوم زہیب نے اسے اندھیرے سے اجالے میں لا کھڑا کیا تھا، فریب سے حقیقت میں لے آیا تھا۔ وہ تو خوب اندھیروں میں سیاہیاں ہی سیاہیاں تلاش کرتی رہتی اگر زہیب اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں حقیقت سے روشناس نہ کرا دیتا۔ بہت سوچتے سوچتے اس نے سکون سے چادر پھیلا لی۔ جہارا بیگم کی کوششیں اب ٹھنڈی پڑ گئی تھیں۔ بڑن بوا کی ناراضگی نے کہ اس کو فائلوں کے نیچے دبا دیا تھا۔ وہ خود صبح سے نکلتی اور شام کو آتی۔ زہیب کی چھیڑ چھاڑ بھی اب بہت کم ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے تو وہ زیادہ تر ایسی باتیں ہی نہ کرتی۔ ہاں، البتہ پاس پڑوس کی عورتیں آتیں، شعیب کا تذکرہ نکلتا تو وہ کسی بہت ہی اچھی لڑکی کے انتخاب پر زور دے کر آنے والیوں کے دل بٹھا دیتی۔ زہیب کو لتاڑوں اور سلبتوں سے فی الحال نجات حاصل تھی۔ رابعہ کے لیے اسرار کے گھر والے 2 مرتبہ آئے، لیکن جہارا بیگم نے ایسی ٹال مٹول کی کہ وہ خاموشی سے چلے گئے۔ اماں، یہ اچھا نہیں کر رہی آپ۔ میں کیا اچھا کر رہی ہوں اور کیا برا، تم نہیں جانتے۔ ہاں، بس آپ ہی جانتی ہیں سب کچھ، اس دنیا کا مرکز بھی جانتی ہیں۔ محکمہ ارضیہ سے زلزلے کے آلات بھی ہٹا لیے گئے ہیں، اب وہ آپ سے پوچھنے آیا کریں گے۔ وہ منہ پھلائے پھلائے بولتا۔ ان کو پتہ ہی کب چلتا ہے کہ زلزلہ آیا ہے؟ کراچی میں تو لگتا ہے برسوں پرانے والے آلے ہیں، پشاور سے ہی پتہ چلتا ہے۔ یہ منہ دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ ہنستے ہنستے رک گئیں۔ اور تو کیا بکواس کرنے بیٹھ گیا پھر؟ ہٹ یہاں سے، دیکھ کون آیا ہے، دروازہ کھول جا کر۔ انہوں نے گھنٹی کے آواز پر اسے اپنے پاس سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ پڑوس کی مسز ارجمن تھیں۔ انہوں نے دیکھ کر جہارا بیگم نے اپنا بھی موڈ درست کیا اور محبت سے بٹھایا بھی۔ بہت دنوں بعد آئیں، کیا بتاؤں فرصت کب ملتی ہے، ابھی صبح آ رہی تھیں، وقت ہو گیا۔ بڑن بوا سے باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ ارے ان کا تو نام نہ لو، کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے تو آپ کو بڑی لڑکیاں دکھائی ہیں، بتا رہی تھی پچھلے دنوں ہی کوئی لڑکی دکھائی تھی پر آپ کو پسند نہیں آئی۔ مسز ارجمن مسکرا مسکرا کر تفصیل بتانے لگیں۔ الزام دیتی ہے، وہ جلبلا گئیں۔ لڑکی تھی وہ؟ انہوں نے پندان آگے رکھتے ہوئے کہا۔ عورت لا بٹھائی تھی، سیاہ رنگ، چوٹی کیا تھی، بالوں کی لکیر تھی، پتلی سی، بڑے ہونٹ، یہ بڑا دھانا،
بڑو تو لگتا تھا بڑن بوا کی چھوٹی بہن ہے، گھر بھی ایسی غلیظ جگہ کہ بدبو کے ہمارے دماغ الٹ گیا۔ کیا مطلب؟ بڑن بوا کی چھوٹی بہن؟ وہ تنے تنہا ہے جہارا باجی، اگر کوئی آگے پیچھے ہوتا تو یوں برقع اڑاتی پھرتی۔ مسز ارجمن نے مزے لیتے ہوئے بولی۔ یقین کریں پورے 40-45 کی تھی، گردن پر پھیلا خضاب صاف نظر آ رہا تھا۔ میل ہوگا اماں، آپ کو شاید اندھیرے میں بٹھایا تھا، زہیب نہ جانے کب ان کے پیچھے آ بیٹھا تھا۔ میرے خیال میں آپ نے پہلے سے کہلوایا نہیں تھا، جلدی میں تو بس ایسا ہی ہوتا ہے، ویسے بھی آج کل پورے شہر میں پانی کی قلت ہے۔ اندر جا، جہارا بیگم نے آنکھیں نکالی۔ تجھ سے کس نے کہا تھا کہ عورتوں کی باتوں میں آ بیٹھ؟ جہارا بیگم کے دوبارہ گھورنے پر وہ بادل ناخواستہ اٹھ کھڑا ہوا۔ رافعہ چائے کی 2 پیالیاں لے آئی تھیں۔ تکلیف کی بیٹی، وہ بہت غور سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ اس کا میں نے سنا ہے بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ آتے جاتے رہتے ہیں، وہ کوئی اہمیت دیے بغیر بولی۔ آپ چائے لیجئے۔ جہارا بیگم کو اس بے وقت کی بات پر غصہ آنے لگا۔ رافعہ چائے رکھ کر واپس لوٹ گئی۔ زہیب باورچی خانے میں بیٹھا دیگچیاں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ مجھے تو سب سے پہلے شعیب کی بیوی لانی ہے، وہ غصہ ضبط کر کے اپنا پسندیدہ موضوع چھیڑ بیٹھی۔ برا نہ منائیں، میری بھتیجی دیکھ لیں، بچپن سے برطانیہ میں پلی بڑھی ہے، اب بھائی یہاں آئے ہیں، ایک کوٹھی بھی دیں گے جہیز میں۔ 3 بھائی اونچے عہدوں پر فائز ہیں، سب سے چھوٹی ہے، انہوں نے جھجکتے ہوئے بات نکالی۔ اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ کب چلوں؟ جہارا بیگم کی باتیں کھل گئیں۔ بس جلد سے جلد یہ فرض ادا ہو تو اطمینان کا سانس لوں۔ رافعہ پر نظریں جماتے ہوئے جہارا بیگم کا سانس اٹکنے لگا۔ وہ چائے کی خالی پیالیاں لینے آئی تھی۔ 100% ایک بیٹا تو اس کی طرف تھا ہی، دوسرے کا مفلس نادار کا شوہر بنانا نہیں چاہتی تھی۔ اور انجمن جو کہ انجو کہلاتی تھی، جہارا بیگم جیسی سخت گیر افسر کے ہاتھوں پاس کر دی گئیں، اور وہ بھی ڈسٹنکشن کے ساتھ۔ ایک لمحہ جو وہ تھکی ہوں، تعریف کے ایسے ایسے پل باندھے کہ مصر کی بہترین معمار بھی بغلیں جھانکنے لگے۔ رافعہ کو اس خبر سے کوئی دھچکا نہ پہنچا، وہ بغیر کسی تاثر کے کام میں جٹی رہی۔ نہ جانے یہ زہیب کا دیا ہوا حوصلہ تھا یا وہ اپنے احساسات چھپانے کا فن سیکھ گئی تھی۔ جو بھی کچھ تھا، زہیب بڑا مطمئن تھا۔ آپا رافعہ، اس نے سونف منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، اسرار بھائی کی ترقی ہو گئی ہے۔ کہتے تھے کہ یہ سب تمہاری آپا کے نام کی برکت ہے۔ جب سے رشتے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ترقی بھی ہوئی اور گھر بھی بن رہا ہے۔ آپا، آپ کا نام برکت اللہ نہ رکھ دوں؟ جاؤ زہیب، ابھی مجھے ڈھیروں کام کرنے ہیں، وہ اپنی مسکراہٹ چھپا کر بولی۔ ابھی مجھے انجو کے دوپٹے بھی ٹانکنے ہیں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، چپ چاپ باہر چلا گیا۔ ایسے چمکیلے خوبصورت لمبے بال کہ کیا بتاؤں، چہرے پر تو میری نگاہ ہی نہ ٹھہری۔ جس وقت ٹرے رکھ کر گئی، فوراً ہی بتی چلی گئی۔ ان کے ایسی والوں سے میری کیا دشمنی تھی، دوبارہ بلا کر دیکھنا مجھے اچھا نہ لگا۔ یوں بھی ان کی اماں جہیز اور کوٹھی کی تفصیل بتانے بیٹھ گئیں۔ اچھا ہی ہوا جو آپ نے دوبارہ بلا کر نہیں دیکھا، ورنہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی عیب ضرور نظر آ جاتا۔ زہیب نے شعیب کے کندھے لگے لگے کہا، آنکھیں بڑی روشن ہیں، یہ پلکیں تو جیسے اللہ میاں نے اپنے ہاتھوں سے لگائی ہیں۔ VCR دیکھ رہی تھی، کوٹھی ڈیفینس میں دیں گے؟ جہارا کا چہرہ فقریہ تھا۔ 15 لاکھ کی ہے، میں نے رافعہ کی بات بھی پکی کر دی ہے۔ وہ دونوں بیٹوں کے نزدیک کھسکتے ہوئے بولی۔ ہیں واقعی اماں؟ زہیب ان کے گلے میں جھول گیا، خوشی سے اچھلنے لگا۔ بڑے وہ ہیں یہ اسرار بھائی، میں صبح ملا تھا لیکن بھنک نہیں دی اماں۔ یہ سب کب کیا آپ نے؟ چپکا بیٹھ، اسرار سے نہیں شفقت میاں سے رشتہ طے کیا ہے، انہوں نے ڈانٹ پلائی۔ کیا؟ شفقت میاں سے؟ وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ شفقت میاں سے؟ شعیب بھی چونک گئے۔ شفقت سے تو بہتر تھا اماں وہ جو باہر بندر والا آتا ہے نا روزانہ، اس سے طے کر دیتی، یا اسی بندر سے نکاح پڑوا دیتی۔ وہ پیر پٹک کر بولا۔ اماں کیا بگاڑا ہے آپا رافعہ نے آپ کا؟ کون سا دکھ دیا ہے انہوں نے آپ کو جو یوں 3 بچوں کے باپ، اور وہ بھی جو آپا رافعہ سے بڑے ہیں، ان کے حوالے کر رہی ہیں؟ وہ سراسر احتجاجی موڈ میں تھا۔ وہ زہیب کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے نزدیک آئیں۔ صرف نکاح کریں گے شعیب میاں، نہ کوئی جہیز نہ کوئی مطالبہ۔ کھانے کا خرچ بھی غالباً وہی برداشت کریں گے۔ اس نے دوبارہ زمین پر پیر مارے۔ نہ کیوں، اپنے شعیب کا ولیمہ ہوگا تو اس کی رخصتی بھی ہو جائے گی۔ بیٹا ساری عمر اس پر خرچ کیا، اب بھی ہزاروں اٹھ جاتے ہیں، اسرار کے گھر والے اتنی آسانی سے تھوڑی چھوڑتے ہیں۔ جہارا بیگم کی بات شعیب کی سمجھ میں تو جلد آ گئی، البتہ زہیب جو غصے میں گھر سے نکلا تو گھنٹوں واپس نہ آیا۔ اپنی قسمت کا فیصلہ رافعہ نے بھی سنا۔ ہچکیاں اور سسکیاں رات تک اس کی کوٹری میں گونجتی رہیں۔ وہ ساری رات تڑپی، پر نہ احتجاج کر سکی نہ فریاد۔ کہتی بھی تو کس سے، سنتا بھی تو کون؟
پہلے اس کی معصومیت اور صداقت نے شعیب سے امیدیں وابستہ کیں۔ ماموں کی خواہش نے اس کی زندگی میں سہانے رات دنوں کی یلغار کر دی۔ وہ انجانے میں شعیب کو اپنا سمجھنے لگی۔ خاموش محبت شاید شدتوں کے ساتھ پروان چڑھ جاتی۔ ممانی کی چالاکیاں اسے زندہ درگور کر دیتی، لیکن زہیب نے اسے کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنا سکھایا۔ اس سچے دوست نے اس کے لیے ایک رشتہ بھی ڈھونڈا، گھر بھی پہنچایا، لیکن اس کی ماں نے کیا کیا؟ وہ بڑی حیران تھیں۔ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں؟ کیا ایسی عورتیں ماں کہلانے اور سمجھانے کے قابل ہیں؟ یا ہر عورت ماں نہیں بن سکتی؟ رافعہ نے کئی راتیں آنسوؤں میں بہا دیں، لیکن صبح اس کی مترم آنکھیں دیکھنے کی فرصت کسے ہوتی؟ باورچی خانے میں گھسی رہتی یا دوپٹے ٹانگتی رہتی، جوڑے تیار کرتی رہتی۔ البتہ زہیب کو اپنی آپا رافعہ کے دکھوں کا اندازہ تھا۔ وہ سوجی آنکھوں کا درد سمجھتا تھا۔ اب وہ گھر میں نہیں آتا، نہ جانے کہاں کہاں آوارہ گردیاں کرتا پھرتا تھا۔ رات کے کسی پہر پچھلی دیوار سے کودا۔ اسے رافعہ آپا کسی دروازے میں بیٹھی نظر آ جاتی۔ زہیب، دیر سے نہ آیا کرو۔ آپا رافعہ۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہ جاتا۔ آپ میرے سامنے نہ آیا کریں، میرے سامنے نہ آیا کریں۔ وہ تیز سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں گھس جاتا۔ زہیب، تم میرے پیچھے خود کو عذاب میں نہ ڈالو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ کہ جس کے نصیب میں کچھ نہ ہو وہ یوں ہی محروم کر دیے جاتے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے چلی آتی۔ میں بہت خوش ہوں زہیب، بہت خوش۔ وہ ہنستے ہنستے رو پڑتی اور زہیب بھی اس کے گھٹنوں پر سر رکھ کے سسک اٹھتا۔ اس رات جہارا بیگم نے رافعہ کو ماں کے زیورات کی پوٹلی کھولی۔ اس رات تھے کہ وہ بہو کو آسانی سے بری میں چڑھا سکتی تھیں۔ صبح سارے صاف بھی کروا لائیں۔ آخر ہر ایک سے کہتی رہتی تھیں کہ بیسی ڈال ڈال کر بہو کے لیے زیورات بنوا رہی ہیں، لیکن بری میں چڑھا نہ سکیں۔ ہونے والی بہو نے پرانے زمانے کا زیور مسترد کر ڈالا تھا۔ شادی میں 2 دن باقی تھے۔ بڑبڑائیں تو بہت، لیکن آخر اونچے گھر کی بہو لا رہی تھیں۔ خالص سونے کے زیورات بیچنے کو دل نہ چاہا۔ بھاگم بھاگ نئے سیٹ خریدنا پڑے۔ کچھ پیسہ کم تھا۔ اماں، میرے پاس بینک میں جتنا تھا سب دے چکا۔ شعیب چلائے، یہ پرانے زیور آپ بیچ کیوں نہیں دیتی؟ شعیب کے جانے کے بعد انہیں بانڈز کا خیال آیا۔ انہوں نے تو کبھی نہ کھولے تھے، نہ کسی کو ہوا لگنے دی تھی۔ نہ جانے اتنے سالوں میں انعامات بھی نکلے یا نہیں۔ زہیب آج خلاف معمول جلدی گھر آ گیا تھا، بلکہ آج کل وہ کچھ جلد ہی آ جایا کرتا تھا۔ بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نہ وہ شوقیاں، نہ شرارتیں، نہ بات چیت۔ کھانا بھی جو پک گیا کھایا نہ کھایا، لیٹا لیٹا آپا رافعہ کو آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا۔ زہیب، ذرا یہ بانڈز تو گن کتنے ہیں؟ کسی کی آمد پر انہوں نے جلدی سے گڈی زہیب کے سامنے رکھ دی۔ کوس نے ان دنوں ایک کام کو بھی ہاتھ نہ لگایا تھا، لیکن نہ جانے کیوں فوراً ہی گننے بیٹھ گیا۔ جہارا واپس آئیں تو وہاں بانڈز یوں ہی رکھے تھے۔ زہیب غائب تھا۔ ہڈ حرام، ذرا سا کام کو کہا وہ بھی نکمے سے نہ ہوا، اور اتنی غیر ذمہ داری کوئی اٹھا کر لے جاتا؟ 10 آتے ہیں آج کل، 10 جاتے ہیں۔ وہ دیر تک بڑبڑاتی رہیں۔ اس سے تو اچھا تھا میں خود ہی گن لیتی۔ ارے رافعہ مر گئی کیا؟ وہ چلائیں، کہاں گیا تیرا چہیتا؟ پتہ نہیں ممالی جان، مجھ سے تو کہہ کر نہیں گیا، وہ سر جھکائے بولی۔ جہارا دیر تک قینچی چلاتی رہیں، کھولتی رہیں، بلبلاتی رہیں۔ وہ شام تک تو کیا، اگلی صبح تک غائب تھا۔ بری بہت شاندار تھی۔ بارات بہت دھوم دھام سے روانہ ہونے والی تھی۔ کاروں کی لمبی قطار میں سجی سجائی شعیب کی کار بھی تھی۔ وہ فی الحال کرائے پر لی گئی تھی، لیکن جہارا بیگم کا انداز بڑا شاہانہ تھا۔ رافعہ کو کار میں بیٹھتے دیکھ کر اپنا قیمتی غرارہ سوٹ سمیٹتے ہوئے احساس ہوا، مٹھی بھر گوشت کا لوتھڑا جتنا کمزور اور نازک ہوتا ہے اتنا ہی مضبوط بھی۔ بڑے بڑے صدمے شدید دکھ سہ لیتا ہے، صبر اور شکر کے ساتھ۔ اس کی نگاہ اپنے ہی اندر ڈوبتے ہوئے زہیب پر پڑی۔ وہ بجھی بجھی نگاہوں سے آپا رافعہ کو دیکھ رہا تھا، جو چند گھنٹوں بعد بھیڑ چڑھائی جا رہی تھی۔ زہیب، تم لڑکے ہو، تم اپنے جذبات یہاں کرنے کا حق رکھتے ہو، ظاہر کر سکتے ہو۔ ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ دنیا کمزور اور مظلوموں کی نہیں۔ اس کی آنکھیں بول رہی تھیں، لب خاموش تھے۔ کار آہستہ آہستہ کھسکنے لگی۔ شعیب بھی کسی کار میں جا بیٹھا تھا۔ بہت عالیشان گھرانہ تھا، بہت امیر، بہت پرتکلف کھانا کوٹھی کے لان میں بیروں نے سرو کیا۔ رخصتی ہوتے ہوتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ایک ایک کر کے سارے مہمان رخصت ہو گئے تھے۔ جہارا کی بہو اپنے ساتھ پیکڈ جہیز کے 2 ٹرک بھی ساتھ لائی تھی۔ ایک ملازمہ بھی تھی۔ رافعہ کو اس رات جہارا بیگم نے فوراً ہی سو جانے کو کہہ دیا تھا۔ تھکن ہو جائے گی بیٹا، سو جاؤ۔
کل صبح بھی تم نہ اٹھنا، میں خود ہی ناشتہ بنا لوں گی۔ انہوں نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ پہلا موقع تھا شاید زندگی میں جنہوں نے اسے اتنا پیار دے دیا تھا، بغیر کسی کے کہے، بغیر کسی سے ڈرے، ورنہ ماموں خلیل اللہ کے سامنے وہ ایسی اداکاری بہت کرتی رہتی تھی۔ عادتاً رافیہ صبح اٹھی تو جہاں آرا بیگم ناشتہ بنا رہی تھیں۔ آپ جائیں بمانی جان۔ ارے نہیں بیٹی، انہوں نے اسے زبردستی باورچی خانے سے اندر بھیجا۔ آرام کرو جا کر، آج تمہاری شادی ہے۔ شادی؟ رافیہ اندر ہی اندر ہنستے ہنستے رو پڑی۔ نہ مایو، نہ مہندی، نہ گانا، نہ بجانا۔ شادی ہو رہی تھی یا جنازہ اٹھ رہا تھا؟ وہ انجو کے کمرے کی طرف آئی، دروازہ بند تھا۔ ملازمہ باہر صوفے پر خراٹے بھر رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کسی مریض کی حالت خراب تھی، غالباً شعیب کا کوئی دوست تھا۔ وہ آج کے دن بھی صبح 7 بجے سے نکل گیا تھا۔ جہارا بیگم بہو بیگم کے جاگنے کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ ملازمہ سے وہ کئی بار کہہ چکی تھیں، انجو کو اٹھا دیں، ہمارا بیبی 10 بجے سے پہلے نہیں اٹھتا۔ جہارا بیگم کا بہو کے ساتھ پہلا دن ہی بڑبڑاہٹ سے ابتدا کر چکا تھا۔ رافیہ سر چکائے ان کی باتیں سنے گئی۔ دروازے کی گھنٹی پر وہ خاموش رہیں۔ آپا نہیں جاگیں؟ لمبے بالوں والا یہ ہپی انجو کا بھائی تھا۔ بچوں کے آج بھی نیند کے 10 گھنٹے پورے نہیں ہوئے۔ بجیوں کو جلدی سے اٹھا دیں، پاپا ان کے بغیر ناشتہ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ دوسرے بھائی کی شرارت پر رافیہ کو زہیب یاد آنے لگا۔ آپا، بجو، بجیا، آپا، بجو، بجیا۔ بیٹے، کیا انجو تم تینوں سے بڑی ہے؟ وہ تخت پر تقریباً گرتے ہوئے بولی۔ جی ہاں آنٹی، بس اب جلدی سے بجیا کو اٹھا دیں۔ وہ تینوں سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ جہارا بیگم بھی پیچھے آئیں۔ ملازمہ نے اطلاع دی، بہت پہلے کی جاگ رہی ہیں۔ جہارا بیگم تینوں بھائیوں کے جلوس میں اندر روانہ ہوئیں۔ رافیہ بھی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اندر آئی۔ اس کی شادی تو ایک فرض تھا جو ادا ہو رہا تھا۔ کس سے شرماتی اور کیوں شرماتی؟ قبروں میں اترنے والے تو دنیا جہاں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اس کی آرزوؤں کی قبر جہارا بیگم کے ہاتھوں تیار ہو چکی تھی۔ تدفین میں چند گھنٹے رہ گئے تھے۔ انجو ابھی سو کر اٹھی تھی، ریشمی گرین گاؤن میں ادھر ادھر ہاتھ مار رہی تھی۔ اس نے پہلے تو سب کو ناگواری سے دیکھا۔ تینوں بھائیوں نے ہاؤ ہیلو کی۔ جہارا بیگم کو نظر انداز کر کے بھائیوں کو دیکھ کر اٹھلائی۔ صبح صبح ہی آ گئے، چین نہیں پڑا؟ بیٹی کیا کھو گیا ہے؟ جہارا بیگم بہو کی پریشانی پر خود بھی فکر مند تھی۔ شاید کوئی بندہ، کوئی انگوٹھی وغیرہ ادھر ادھر ہو گئی ہو، لیکن وہ کوئی ٹٹولنے والی چیز تھی۔ لینس کھو گیا ہے، انجو جھنجھلائی ہوئی تھی۔ دوسری آنکھ میں لگا ہے؟ ایک بھائی نے جھک کر پوچھا۔ ہاں ایک ہی تو لگایا تھا، دوسرا جانے کہاں چلا گیا۔ اس نے آنکھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کیا کھو گیا ہے؟ جہارا کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ انجو نے تو جواب نہ دیا۔ رافیہ آگے بڑھی۔ آنکھیں کمزور ہیں، کانٹیکٹ لینس لگاتی ہیں۔ رافیہ نے بھی ڈھونڈنے کے لیے نظریں ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ لیجیے۔ رافیہ نے تکیے پر دھرے ننھے منھے لینس کو انجو کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ پنکھا بند کر دیا کیجیے لینس لگاتے وقت۔ 6x6۔ تھینک یو۔ انجو نے ذرا مسکرانے کی کوشش کی۔ بیٹی، جہارا نے چشمہ ذرا اوپر کیا۔ چہرے کی وہ چمک نظر نہ آئی جو انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ اس وقت میک اپ اتر چکا تھا۔ پھر وہ ہکا بکا بالوں کے ڈھیر پر اشارہ کرتے ہوئے بہو کو تکنے لگیں۔ میری وگ ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تم سب نیچے بیٹھو، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ لینس لگا کر وہ فوراً غسل خانے میں گھس گئی۔ جہارا بیگم کو نہ جانے فوراً ہی چکر کس طرح آنے لگے تھے۔ زہیب کی آواز پر وہ بھی رافیہ کی مدد سے نیچے اتر آئیں۔ انجو کب تیار ہوئی، کب چلی گئی، جہارا بیگم کو پتہ نہ چل سکا۔ انہیں رافیہ نے کمرے میں لٹا دیا تھا۔ بہو بیگم باہر سے ہی وش کر کے چل دی تھی۔ ساس کے جاگنے کے انتظار میں پاپا کا ناشتہ تھوڑا ہی ٹھنڈا کروانا تھا۔ اماں جاگ گئی ہوں تو اٹھ جائیں، دیر نہ ہو جائے، زہیب جوتے کے تسمے باندھتے ہوئے بولا۔ تو جا کہاں رہا ہے؟ آج بہن کا نکاح ہے۔ وہ بڑے تو صبح ہی نکل گئے، میں اکیلی کیا کروں گی؟ ذرا باورچیوں سے پتہ کر کے آ، کھانا شام تک تیار ہو جائے گا کہ نہیں؟ وہ بڑی لمبی لمبی سانسیں بھر رہی تھیں۔ شفقت میاں کے جنازے میں جا رہا ہوں، 10 بجے جنازہ اٹھنے کا بتایا تھا، 11 ہونے والے ہیں۔ شفقت میاں کا جنازہ؟ جہارا بیگم نے سر پیٹ ڈالا۔ میں تو لٹ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ شفقت میاں آپ کا خرچ بڑھا گئے، وہ طنزیہ بولا۔ اب اسرار بھائی کے گھر والے آج ہی نکاح تو نہیں پڑھوا سکتے۔ اے بیٹے، میں نے تو تمہیں دونوں بھائیوں کا خرچ بچایا تھا، کیا تو ہر وقت طنزیہ باتیں کرتا رہتا ہے؟ آج ان کا دل رونے کو چاہ رہا تھا۔ اماں،
وہ اٹھ کر ان کے پاس آیا۔ آپا رافیہ کی امی کے زیورات اور بانڈز آپا رافیہ کے لیے بہت کافی تھے۔ 25-30 ہزار کے بانڈ کی رقم آپ کے بیٹے کو مہیا کرنا پڑے گی۔ اسرار بھائی کے گھر والے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بات شعیب بھائی کو بتاؤں گا میں۔ وہ باہر جاتے جاتے رک گیا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ وہ پھنکاری۔ جس بات کو آپ ہمیشہ چھپاتی رہیں اماں، وہ ابا کے ایک چھوٹے سے پرزے نے ظاہر کر دی۔ بانڈز کے درمیان ابا کا پرچہ بھی تھا۔ انہوں نے یہ امانت رکھی تھی۔ خیانت کامیاب نہ ہو سکی۔ آپ نے رقم بھائی جان کی شادی پر خرچ کی ہے، واپس دلوائیے گا۔ جہارا بیگم کو سکتہ سا ہو گیا۔ وہ جانے کے لیے مڑا، پھر پلٹ کر آیا۔ بھابھی کا حکم ہے ان کے سامان کو حفاظت سے کمرے میں رکھوا دیا جائے تاکہ کوئی پیٹی کھل نہ سکے۔ شفٹ کرنے میں آسانی رہے گی۔ 15 دن بعد شفٹ کرنا ہے۔ شفٹ کرنا ہے؟ اسے کہاں شفٹ ہونا ہے؟ وہ باولی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کوٹھی میں جو باپ نے جہیز میں دی ہے، اور میرے خیال میں اماں، ہم اتنے خوددار تو ہیں کہ دوسروں کے در پر ٹھکانہ تلاش کرنے کے بجائے اسی بوسیدہ مکان میں عزت سے روٹی کھا لیں جو ابا نے بنایا تھا۔ اس کے لہجے میں بڑا اعتماد تھا۔ اندر آتی رافیہ زہیب کے لیے گرم گرم چائے لائی تھی۔ جانے صبح ناشتہ کر کے بھی نکلا تھا یا نہیں۔ آتے آتے اس نے سب کچھ سن لیا تھا۔ چائے بھی ٹھنڈی کر ڈالی تھی۔ آپا رافیہ، اسرار بھائی بہت اچھے ہیں، بہت بڑے قدردان۔ رات کے آخری پہروں میں تو اوپر والا بے شک ہمیں پکارتا ہے۔ ہم ویسے بھی جب بھی پکارے وہ سنتا ضرور ہے آپا۔ میں نے تمہارے لیے اسرار بھائی کو مانگا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرایا۔ ویسے میں نے اللہ میاں سے یہ نہیں کہا تھا کہ شفقت میاں کو اپنے پاس بلا لیں۔ زہیب نے اس کا نازک سا ہاتھ عقیدت سے آنکھوں سے لگا لیا۔ شفقت میاں کے جنازے سے فارغ ہو کر مجھے ایک انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ دعا کرنا کامیاب ہو جاؤں۔ فی الحال سیزمینی ملی ہے۔ وہ مڑ گیا۔ جہارا بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایک کوٹھی، وگ اور کانٹیکٹ لینس کے بدلے نکچڑی بہو ہی نہیں، بیٹے سے محرومی بھی ملی تھی۔ بڑے گھاٹے کا سودا تھا، سراسر نقصان ہی نقصان۔